बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पे है और हमारा मौजू है मुहस्ने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस मौजू के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने उसके पॉइंट्स कैसे बनाने और फिर उन पॉइंट्स को हमने मज़मून में कैसे ढालना है। तो अज़ीज़ तलबा, ख़वातीन के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो एहसानात थे, यहाँ तक हम अपने मज़मून को कर चुके हैं। अब इससे आगे जो ग़ुलामों के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो एहसानात हैं, यहाँ से हम अपने मज़मून को शुरू करें। तमाम तलबा आप अपने यूनिक नोट्स ओपन करें। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, पेज नंबर 326 है। यहाँ से अब हम अपने मज़मून का आगाज़ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गरीबों, यतीमों और बेवाओं को सहारा मिला। आपसे कबल यतीमों बेवाओं का कोई पुरसाने हाल ना था। दर दर के धक्के खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनका सहारा बने। अपने पैरोकारों को आपने अमलन ये तरगीब दी कि बेसहारों का सहारा बनना है, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखना है, मस्कीन को खाना खिलाना है, बेवा को सहारा देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का ज़रिया है और तुम्हारे अखलाक़ हसना का ये मरकज़ी जुज़ होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इसका ख्याल रखना इंसान पर फ़र्ज़ है। बेकसों की दस्तगीरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाया वस्फ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तबकात के मोहसिन अज़ीम हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुखालिफीन और अपने दुश्मनों के भी मोहसिन थे। उन्होंने कभी अपने हाथ से किसी जंग में किसी भी दुश्मन को कत्ल नहीं किया। वो उस औरत की तीमारदारी करते जो इन पर कूड़ा फेंका करती थी, और उस जो वहशी बिन हरब को माफ़ कर दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा का कातिल था, उनको माफ़ कर दिया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे थे और जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक ये जो मिसाल थी ये कायम कर दी थी कि माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो ये एक खूबसूरत सा शेर है, यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को रिदाएं दीं। रिदा कहते हैं चादर को, शॉल को कहते हैं। सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दीं। ये बड़ा मशहूर व मारूफ वाक़े की तरफ इशारा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ताइफ के बाज़ार में गए, लोगों को तौहीद की तबलीग की और उन्होंने उबाश नौजवानों को उनके हाथों में पत्थर दे के आपके पीछे लगा दिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने पत्थर मार के आपको नाउज़ुबिल्लाह लहू लहान कर दिया। जिब्रील अमीन से सिदरतुल मुंतहा पे बैठा ना गया, आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ और आकर अर्ज़ किया कि अगर आप हुक्म फरमाएं मैं ये ओहद पहाड़ इनके ऊपर फेंक के इनको तबाह कर देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इनको बर्बाद करने नहीं आया,
بلکہ میں تو ان کو آباد کرنے آیا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے آپ نے ان کو بھی دعائیں دی ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑا اور بڑی رقت امیز انداز میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ دارہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ایک طرف ابو جہل اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں کے میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو طاقت دے۔ تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے آپ کے ہاتھ پہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے مخالفین ہیں آپ نے ان کو دعا دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی ایسی پرورش کی کہ وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے، اور جب ان کے والدین لینے کے لیے آئے تو حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید یہ تمہارے والدین ہیں، تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، تمہیں اجازت ہے، ان کے ساتھ جانا ہے تو آپ چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، تو میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ تو عزیز طلبہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا اخلاق تھا، آپ کے احسانات ہیں جو آپ نے غلاموں کے ساتھ کی۔ جس نبی عظیم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر ایک عظیم انسانی انقلاب برپا کر دیا، آپ کی اگر یہ ساری کاوشوں کو دیکھیں تو بد امنی اور دہشت گردی کا جو لیبل ہے وہ اتر جاتا ہے۔ موجودہ دور میں جو علم و تحقیق کا دور ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے بد امنی کو یا دہشت گردی کو فروغ دیا۔ تو بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم نے واضح کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے 82 جو جنگوں میں غزووں میں آپ کے دور میں وہ ہوئے ہیں، جن میں سے 28 غزوات ہیں جن کی قیادت آپ نے کی ہے، اور جو باقی ہیں ان کو ہم سریہ کہتے ہیں، یعنی ایسی جنگ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ تو عزیز طلبہ، ان 82 جنگوں میں 459 مسلمان شہید ہوئے اور 459 ہی مخالفین جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے۔ ان تمام مقابلوں میں صرف 11 مسلمان قید ہوئے بس، مگر مخالفین کے 6546 افراد قیدی بنائے گئے، جو فدیہ دے کر یا بغیر فدیہ دینے کے آزاد کر دیے گئے، اور ان میں سے جو بلا کسی شرط کے چھوڑے گئے تھے
6,546 ٹوٹل قیدی ہیں، ان میں سے جو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دیے گئے تھے ان کی تعداد 6,347 ہے، اور ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ زخمیوں کی تعداد بھی فریقین کو ملا کر 300 کے قریب ہوئی، اور تمام جنگوں میں جو انسانی رواداری اور حسن اخلاق کا معاملہ رہا اس کا دوسرے مذہبوں اور تمدنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کا یہ نمونہ ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، امن کے لیے کوشاں کوئی ادارہ آج تک اس طرح کا امن پسندی حق طلبی کا انقلاب برپا نہیں کر سکا۔ یہ انقلاب بھی ایسا انسانی انقلاب تھا کہ اس کے نتیجے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس کی برکات صدیاں گزر جانے کے بعد بھی انسانی سینوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ جو قیدی تھے نا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، اب خصوصاً جنگ بدر کے 72 قیدی تھے، ان میں سے 70 کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جرمانہ لے کر آزاد کر دیا۔ ان قیدیوں کو مہمانوں کی طرح رکھا گیا۔ بہت سے قیدیوں کا اعتراف موجود ہے کہ مسلمان اپنے بچوں سے بڑھ کر ہمارے آرام اور راحت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، مختلف جنگوں میں نبی پاک کے اخلاق اور کردار کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، اور بہت سارے ایسے قیدی جن کو رہا کر دیا گیا وہ واپس نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، دائرہ اسلام میں وہ لوگ داخل ہو گئے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہذب دنیا کو روشن چہرہ دکھایا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم جدھر جاتے ہو خون کی ہولی کھیلتے ہو، تم عورتوں کو قتل کرتے ہو، تم بچوں کو قتل کرتے ہو، تم بزرگوں کو قتل کرتے ہو، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کسی خاتون پر تلوار اٹھانے کی، بچوں پر تلوار اٹھانے کی، بوڑھوں پر تلوار اٹھانے کی، اور جنگ کے دوران جس نے آخری لمحے میں بھی کلمہ پڑھ لیا تم نے اس کے اوپر بھی تلوار نہیں اٹھانی۔ یہ اسلام کا کردار تھا جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا۔ تو اسلام کردار سے پھیلا ہے، تبلیغ سے پھیلا ہے، یہ تلوار سے نہیں پھیلا۔ عزیز طلبہ، پھر اگر ہم پوری دنیا کے معاشی نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ سود خوری یہ بڑی عام ہے، اور اس سود خوری کی لعنت نے سینکڑوں افراد کو نسل در نسل غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ سود پر قرض لینے کے بعد افراد کئی نسلوں تک سود خوروں کے ظلم اور ستم کا شکار رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو حرام قرار دیا، اس کو مکمل طور پہ منع فرمایا، اپنے چچا کی طرف سے سب کا واجب الادا قرض معاف کیا، انسانوں کے کندھے اس بوجھ سے آزاد ہوئے، رات دن کی فکر ختم ہوئی، مالی آزادی نبی پاک کے سبب نصیب ہوئی۔ سخت زبان کا استعمال کئی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ تانا زنی، غیبت گوئی یہ نفرت کو پیدا کرتی ہے، کرخت زبان دل توڑتی ہے، فحش گوئی یہ بد اخلاقی ہے، گالی دینا اور برے القاب سے پکارنا لڑائی کا موجب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کے آداب سکھائے اور مندرجہ بالا بد اخلاقی پر مبنی گفتگو کے رویے کو ختم کیا۔ فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو عزیز طلبہ، یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
तमाम लोगों को एक दूसरों के ये तानो तशनी से आज़ाद कर दिया। आज तमाम मुसलमान एक दूसरों से महफूज हैं नबी पाक की इस हदीस के मुताबिक। अजीज़ तलबा, ये क्यों हुआ? इसलिए कि इल्म रोशनी है, इल्म जहालत के अंधेरों में हदायत का नूर है। इल्म से ही अमले अजीम जन्म लेता है, जिससे दुनिया बनती है, आखिरत संवरती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एहसान है कि आपने फरमाया इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तुम अपनी महद से अपनी लहद तक इल्म हासिल करो। और फरमा दिया उस दौर में कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। उस वक्त चीन जाना ये दूर, अरब से बड़ा दूर था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इल्म की अहमियत वाज़ेह कर दी। और यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर के बाद जो आपके पास कैदी बने थे ना, उनमें से अक्सरियत को आपने कहा था जो लिखना पढ़ना जानता है वो 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, वो आज़ाद है। ये इल्म है जिसकी वजह से इंसान गारों से निकलकर खुशहाली की तरफ आया। यही इल्म है जिसकी वजह से आज दुनिया तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर रही है। तो इल्म का गहवारा इस दुनिया को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया था। ये इस कायनात के लिए सबसे बड़ा एहसान है जो नबी पाक ने किया है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे जितने अदवार हैं जिनमें एक अहद वहशत है, एक अहद बर्बरियत है, उसके बाद ज़री इनकलाब का आना, फिर सनती इनकलाब का आना और आज का IT का दौर है, ये सब इल्म की बुनियाद पर दर्जा बदर्जा एक दूसरे में ढलते चले गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीनी फरीज़ा करार दे दिया था, आज पूरी दुनिया के तमाम अफराद, चाहे उनका मज़हब इस्लाम से भी तल्लुक़ है या नहीं है, मगर वो नबी पाक के इस अरशाद के मुताबिक अपने बच्चों को इल्म ज़रूर सिखाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल की, ये उसकी सदाकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद आप तमाम जहानों के लिए बाइस से रहमत है। तो अज़ीज़ तलबा, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाइस बरकत हैं, तो आपकी तरफ जो आया मुबारका जो मंसूब की जाती है, जो ख़ुसूसन आपका दुनिया में आने का जो मकसद अल्लाह ने बयान किया, वो क्या है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमने रसूल को भेजा तुम में जो तुम ही में से है। वो कोई गैर नहीं था, वो हम ही में से था। और फिर क्या है? वो तुम्हारे सामने आयात तलावत करता है, वो मेरी आयतें पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाता है। उन आयतों से क्या होता है? वो तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है, तुम्हारे नफ्स को पाक करता है। और फिर तुम्हें क्या करता है? वो किताब हिकमत की तुमको तालीम देता है। तो अज़ीज़ तलबा, नबी पाक का दुनिया में आने का मकसद ही पूरी नोए इंसान का तज़किया नफ्स करना था, पूरी नोए इंसान को किताब हिकमत की तालीम देना थी। तो आपने कमा हक का अपने फ़र्ज़ का जो फरीज़ा था उसको आपने पूरा किया। इसी वजह से दुनिया ने रिसर्च की है नबी पाक के आने से पहले और आपके आने के बाद के दौर को उन्होंने तकसीम किया है। वो कहते हैं नबी पाक के आने से पहले का जो ज़माना है वो डार्क एजेस में है, वो ज़माना
جاہلیت ہے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بعد کا زمانہ ہے یہ علم کا زمانہ ہے، یہ فلسفے کا زمانہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فیضان کا حصہ ہے کہ آپ کے زمانے کے بعد علم کی طرف رغبت بڑھی تو سائنسدان بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ بابائے کیمسٹری کا لقب جابر بن حیان کو ملا۔ ابو القاسم زہراوی یہ دنیا کے پہلے سرجن ہیں۔ پھر علم نباتات پر پہلی کتاب حیات الحیوان عبد الرحمن الدمیری نے لکھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو خاص تعلیم تھی نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، دنیا اس کے فیض سے آج آشنا ہو رہی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ علم اور عمل یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جتنا تمہارے پاس انفرادی سطح پہ علم ہے اتنا ہی انفرادی سطح کے اوپر تمہارے پاس عمل ہونا چاہیے۔ اجتماعی سطح کے اوپر اس قوم کے پاس جتنا علم ہے اجتماعی سطح میں بھی ان کے عمل کی پرسنٹیج بھی وہی ہو، ان میں جو فرق ہے وہ نہ آئے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو عمل کی بنا کے اوپر محنت کا درس دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جو مسلمان ہے وہ محنت پر یقین رکھتا ہے، اس لیے اس کے لیے پہلی چیز شمشیر ہے، اس کے لیے اس کی تلوار ہے، ثنا اس کے تیر ہیں، طاؤس و رباب تو اس کے لیے کہیں آخر ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان بھی اسی شعر کو، اسی مفہوم کو اپنے انداز میں کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے خود محنت کر کے اپنی قوم کی بنیاد رکھنی ہے، اپنی قوم کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ کامیابی کی وجہ آپ کا عمل ہے، کیونکہ سر سید احمد خان نے اس مقولے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا یہ بڑا مشہور و معروف شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عزیز طلباء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دین سارے کا سارا ادب ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بیٹی، بوڑھو سب کا ادب لازمی کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے، شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ فرمایا۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ادب نہ کیا، اور اس ادب کی وجہ سے اس نے جنت حاصل نہ کی۔ اور یہ تو اسلام کا خاصہ ہے جس نے سکھا دیا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ فرمایا جو تمہارا جو باپ ہے وہ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے باپ کا ادب احترام کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ دنیا کا عجب دستور ہے، ہم بند کمرے میں اپنی ماں کی خدمت بجا لاتے ہیں، پورا جگ ہماری عزت تکریم کرتا ہے۔ ہم بند کمرے میں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا الفاظ سے گفتگو کرتے ہیں، پورا جگ ہم پہ جو ہے نا وہ لعنت ملامت کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے ادب کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، کیونکہ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔
دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا۔ تو عزیز طلبہ، اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے برتاؤ، ایک فرد کا دوسرے کے ساتھ برتاؤ، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انسان اپنی ذات سے گروہی زندگی میں منتقل ہوتا ہے، وہ تنہا ضرورت کو پورا نہیں کرتا، وہ مل جل کر رہتا ہے، معاشرے میں تشکیل پاتا ہے، اس کے جو خونی نوعیت کے رشتے ہیں وہاں سے لے کر وہ زمانے بھر کے رشتوں میں بندھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جب تمہارے وزن اعمال تولے جائیں گے، اس میں سب سے وزنی عمل تمہارے اخلاق کا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی پوچھا گیا کہ نبی پاک کے اخلاق بتائیں، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان عام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان عام سے دیکھا سحر کا نور زمانے کی شام نے۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہاں پہ جس طبقے کا بھی کوئی شخص آیا نا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، وہ سب ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے بھی حقوق مقرر کیے اور فرمایا اگر تمہارے ہمسائے میں کوئی شخص بھوکا سو گیا، اس دن تم نے جو کھایا حرام کھایا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمسایوں کے اتنے فضائل بیان کر دیے کہ ہمیں شک ہونے لگ پڑا تھا کہیں ہمارا ہمسایہ جو ہے یہ ہمارے وراثت میں ہمارا حصے دار نہ بن جائے۔ تو عزیز طلبہ، الغرض تاریخ انسانی میں نبی پاک کی ذات محسن کی حیثیت رکھتی ہے، ایسا اعلیٰ عرفہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ تاریخ ایسے لوگوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے جس نے یا تو فکر کے اوپر کام کیا ہے، عقائد کے اوپر کام کیا ہے، طرز معاشرت پر قائم کیا ہے، علم اور ادب کے اوپر قائم کیا ہے، مگر نبی پاک کی شخصیت ایک گلدستہ ہے۔ آپ نے ہر طبقے پہ، ہر موضوع پہ، ہر چیز کے اوپر لوگوں کو برت کے دکھا دیا ہے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک سکھا دیا کھانا یوں ہے، پینا یوں ہے، اٹھنا یوں ہے، بیٹھنا یوں ہے، بات یوں کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک پوری انسانیت کے لیے آپ محسن انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں، آپ پوری دنیا میں انسان کامل کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ دنائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا مضمون تھا محسن انسانیت کا، اسے بہت اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔